रहीम। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 8 और 10 हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून। हमारा ये तर्जमा कुरान का तरीक़ा दो मुख्तलिफ़ उसलूब पर मुश्तमिल है। पहला उसलूब जो है, इसमें हमने अलामतों के हवाले से कुरान मजीद के तर्जमे को समझना है। और मिनन्नासी लोगों में से, मैं यक़ूलु कुछ ऐसे हैं जो यक़ूलु कहते हैं। ये मन जो है, इसका कभी तर्जमा कौन या किस किया जाता है, कभी जो या जिस किया जाता है। इसी तरह ये यक़ूलु, इसके शुरू में अलामत या है तो तर्जमा हम वो कर रहे हैं। अब ये है तो वाहिद मुज़क्कर का फ़िअल, वो कहता है, इसका यही तर्जमा है। लेकिन क्योंकि इससे पहले अन्नास गुज़रा है, लोग जब शामिल होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो इस वजह से यहाँ हमने तर्जमे में कहा लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं। असल तर्जमा है वो कहता है। आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर। याद रखिए, बी के कई मानी होते हैं। बी का कभी तर्जमा से या साथ किया जाता है, कभी इस वजह से, कभी पर, और कभी का, के, की को, और कभी बदला तर्जमा किया जाता है। यहाँ पर तर्जमा किया जा रहा है, हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। वाह, हालांकि वाह के भी कई मानी होते हैं। अमूमन वाह का तर्जमा और होता है, लेकिन कभी कसम से भी होता है और कभी इस हाल में या हालांकि भी तर्जमा किया जाता है। वाह, हालांकि, मा नहीं है, हम वो सब। जब ये अलग इस्तेमाल हो, अलामत हम, तो इसका तर्जमा वो सब किया जाता है। हालांकि नहीं है वो सब बिमुमिनीन, हरगिज ईमान लाने वाले। माँ के बाद बी उसी जुमले में आ रहा हो तो दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि बी का तर्जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं, और दूसरा ये फिर आया क्यों है। इसकी वजह से बात में ज़ोर पैदा हो जाता है। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि नहीं हैं वो सब हरगिज ईमान लाने वाले। ये जो हरगिज है या बिल्कुल ईमान लाने वाले नहीं, ये बी की मौजूदगी की वजह से है। मोमिनीन में आपको मीम पेशमू और आखिर से पहले ज़ेर नज़र आ रही है, तो ये मीम पेशमू जब भी इसम के शुरू में हो और आखिर से पहले ज़ेर हो तो इसमें करने वाले का मफ़हूम होता है। जैसे मुशरिक, शिरक करने वाला, मुजाहिद, जिहाद करने वाला, मुजरिम, जुर्म करने वाला, मुज़ारिअ, ज़िराअत करने वाला। तो ये है मोमिन, ईमान लाने वाला। और फिर आखिर में अलामत यानून भी है। यानून जमा मुज़क्कर की अलामत है। यानी तर्जमा होगा वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो हरगिज ईमान लाने वाले। युखादिऊन अल्लाह, यहाँ शुरू में या है, मैं क्या तर्जमा करूं जी? वो, शाबाश, ये देखें, बिल्कुल वो। और आखिर में वाव नून है, इसका क्या तर्जमा होना चाहिए? सब। वो सब धोखा देते हैं। अगर ये तुखादिऊना होता फिर क्या तर्जमा होता? तुम सब धोखा देते हो। तो ये है युखादिऊन अल्लाह, वो सब धोखा देते हैं अल्लाह ताला को।
یعنی فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو تو وہ اسم اس فعل کا مفعول ہوتا ہے، اور اگر فعل کے بعد ایسا اسم ہو جس کے آخر میں پیش ہو تو وہ فاعل ہوتا ہے اس فعل کا۔ تو یہاں زبر ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں کسے؟ اللہ کو، تو یہ مفعول ہے، اسی لیے اس پر زبر آئی ہے۔ والذین، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو، الذین کا معنی لوگ نہیں ہے، یہ جمع کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ جمع مذکر کی علامت ہے۔ اصل ترجمہ الذین کا لوگ نہیں ہے، جو ہے، یعنی وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، ایک تو اللہ کو، اور دوسرا ان لوگوں کو جو آمنو، سب ایمان لائے۔ یہ سب میں نے کیوں کہا؟ واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، بالکل صحیح۔ وما یخدعون، اور یا حالانکہ، کیونکہ واو کا ترجمہ اور بھی کیا جا سکتا ہے لیکن حالانکہ یہ زیادہ درست لگتا ہے۔ واقع میں نے بتایا کئی معانی ہوتے ہیں، اور بھی ترجمہ ہوتا ہے حالانکہ یا اس حال میں، اور کبھی قسم بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب قسم ترجمہ کرتے ہیں اس کی ایک نشانی ہے، ایک تو وہ جملے کے شروع میں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد والے اسم کے آخر میں یقیناً زیر ہوگی۔ والعصر جملے کے شروع میں اور بعد والے اسم کے آخر میں زیر۔ والشمس، دیکھا، سورج کی قسم، تو جملے کے شروع میں اور بعد والے اسم کے آخر میں زیر۔ واللیل، رات کی قسم۔ والتین، انجیر کی قسم۔ دیکھیں تو یہ قسم ہے بھی ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر وا کا معنی حالانکہ ہے، ما نہیں، ما کے کئی معنی ہوتے ہیں، ما کا معنی کبھی جو بھی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، یہاں نہیں ہو رہا ہے، اور کبھی کیا بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے وہ سب، یہ وہ سب میں نے کیوں کہا؟ یا اور واو نون کی وجہ سے، یعنی وہ سب نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاری صاحب حفظ کے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہل کر پڑھنا دکھا رہے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ گویا قاری صاحب کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے وہ قاری صاحب کو کیا دھوکہ دیں گے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ منافق بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم یا ہم جب بھی اسم کے آخر میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ کبھی ان کا ان کی ان کے اور کبھی اپنا اپنے اپنے کیا جاتا ہے۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ سب شعور رکھتے، اور اگر میں کہوں وما تشعرون، اور نہیں تم سب شعور رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مجھے بتا سکتے ہیں ان کے میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ ہم کا، اور میں نے ابھی بتایا کہ اسم کے ساتھ جب ہم یا ہم آتا ہے تو اس کا ترجمہ ان کے، ان کی، ان کے، یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ کفر اور نفاق کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے۔ دیکھیں ہم فعل کے ساتھ آیا تو اس کا ترجمہ فعل کے ساتھ انہیں کیا جاتا ہے، اور یہاں تھا تو ہم، لیکن یہاں میم پر پیش کیوں آ گئی؟ تو میم کو اگلے لفظ سے ملانے کے لیے یہاں پیش دی گئی ہے۔ فزادہم اللہ، پس زیادہ کر دیا اللہ نے، فعل کے بعد ایسا اسم
جس کے آخر میں پیش ہو، بتا سکتے ہیں وہ اسم اس فعل کا کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ یاد رکھیں، نہیں رکھیں گے تو میں یاد کروا دوں گا بار بار بتا کر انشاءاللہ۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی اللہ فاعل ہے۔ اچھا، فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول ہوتا ہے۔ مرضن مفعول ہے، پر زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے۔ کس چیز میں زیادہ کر دیا؟ مرضن، بیماری میں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، ان کی بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ، وا کا معنی ہے اور، لہم کے شروع میں جو لام زبر لا ہے یہ حقیقت میں لام زیر لی تھا، پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کو لام زبر لا کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح لہم ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ آپ اگر غور سے دیکھیں یہ بھی فعیل کے سانچے میں ہے، یعنی بہت درد دینے والا۔ بما، کیوں؟ اس وجہ سے جو، یعنی بی کا کبھی ترجمہ اس وجہ سے بھی کیا جاتا ہے، ما جو، اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ سب۔ یہ سب میں نے کیوں کہا؟ واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، یعنی وہ سب تھے، یکذبون، وہ سب جھوٹ بولتے۔ یہ وہ میں نے کیوں کہا؟ یا کی وجہ سے، اور سب کیوں کہا؟ واو نون کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ وہ سب جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اگر یہ تکذبون ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہاں یکذبون ہے، وہ سب جھوٹ بولتے۔ اب یہی عبارت، یہی آیات، اب ذرا اس کو دوسرے اسلوب میں دیکھیے گا، تفہیم قرآن بذریعہ قومی زبان۔ ہم اردو زبان میں یہ قرآن کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان میں 65% الفاظ ہیں قرآن کے جو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو کالے رنگ میں ظاہر کیا ہے، اور 20% الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں، کثرت استعمال سے ہی یاد ہو جاتے ہیں، انہیں ہم نے نیلا رنگ دیا ہے۔ یہ 85% کا مسئلہ حل ہے، صرف 15% الفاظ ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہے، جو خالص عربی زبان کے ہیں، اور انہیں ہم نے سرخ رنگ میں ظاہر کیا ہے۔ اگر آپ یہ 15% الفاظ یاد کر لیں تو باقی 85% یا تو اردو میں استعمال ہو کر یاد ہو جائیں گے یا بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں ذرا، واہ کالا ہے تو گویا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں جی، شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، یہ جو درمیان میں واو ہے یہ اور کے معنی میں ہے۔ من ہے، شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، ادھر من الشمس، مینو عن، جسے لوگ منو عن کہتے رہتے ہیں، وہ مینو عن ہے، اور یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الناس، عوام الناس، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ستیہ ناس کچھ اور ہوگا، لیکن عوام الناس تو یہی ہے نا کہ ہم لوگوں کے حوالے سے ہی کہتے ہیں عوام الناس۔ تو اس طرح من، دیکھ لیں یہ نیلا ہے، نیلے کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ من کا معنی کبھی کون ہوتا ہے، کبھی جو ہوتا ہے، تو یہاں آپ نے جو بھی ترجمہ پڑھا ہوگا جو کہتے ہیں، یہی پڑھا تھا نا، یہاں جو ترجمہ یقولو، وہ کہتا ہے، تو یہ قول، قائل، مقولہ، مقالہ، کیوں جی؟ یہ ہم یہ سب الفاظ تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ آمنا، یہ بھی کالا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ امن، ایمان، جب بندہ ایمان لاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ بی، دیکھ لیں یہ نیلا ہے، تو بی کا اگر ترجمہ سے یا ساتھ ہو تو یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، بالکل، بالمقابل، بالواسطہ، یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہے، لہذا یہ ترجمہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے اسے نیلا رنگ دیا گیا ہے۔ اور لفظ اللہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں،
اور واہ شان و شوقت، عفو درگزر، رحم و کرم، یہ ابھی میں نے بتایا تھا، بھی میں نے ابھی بتایا، یعنی یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ الیوم، 2 یوم کی رخصت عنایت فرمائی جائے، کیوں جی ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ یوم آخرت، یوم آزادی، یوم تکبیر، یہ سب ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح الآخر، آخرت، آخر، اخیر، یہ الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں وا جو ہے یہ آپ کو نیلے رنگ میں نظر آیا، پہلے کالے رنگ میں تھا، دراصل وہ وا اردو میں مستعمل ہے۔ یہ وا جو ہے اس کا ترجمہ حالانکہ ہے، جب حالانکہ ہے تو وہ اردو میں حالانکہ کے معنی میں ہم وا استعمال نہیں کرتے، اس لیے اس کو نیلا رنگ دیا گیا۔ ماں کا معنی جب جو ہوتا ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ماحول، ما تحت، ما ورائے عدالت، ما فوق الفطرت، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں نیلا پھر کیوں ہے؟ دراصل اس کا معنی جو نہیں ہے، اس کا معنی نہیں ہے، اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ تو اسی طرح ہم بھی، یہ بھی نیلا ہے، یہ بھی بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ مومنین میں جو بھی ہے یہ بھی نیلا ہے، تو یہاں اس کا ترجمہ ہم نے کوئی نہیں کیا تھا، بات صورت اس کی موجودگی کی وجہ سے میں نے بتایا تھا، مفہوم میں ہرگز کا مفہوم شامل ہو گیا ہے۔ مومنین، امن، ایمان، مومن، یہ سب الفاظ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یخدعون، یہ یخدعون کا جو لفظ ہے یہ سرخ رنگ میں ہے۔ یہ سرخ رنگ میں ہونے کا کیا مطلب ہے جی؟ سرخ رنگ میں ہونے کا مطلب ہے کہ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا اور بار بار استعمال ہو کر بھی یاد نہیں ہوتا، لہذا یہ نیا لفظ ہے، خالص عربی زبان کا ہے، اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے تو یاد کر لینا۔ ما یخدعون، نہیں وہ سب دھوکہ دیتے، الا، یہ پھر کالے رنگ میں ہے تو اس کا مطلب یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں میں ضرور آؤں گا، الا یہ کہ، بھائی میں کل تک ضرور دے دوں گا، الا یہ کہ، سب کا یہی حال ہے، الا قلیل، سب کا یہی حال ہے، الا ماشاءاللہ، کیوں جی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ انفسہم، یہ انفس کا لفظ جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، تو یہ نفسا نفسی کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو گویا نفس کا لفظی ترجمہ جو ہے آپ وہ بھی جان لیں، نفس سانس کو کہتے ہیں، اور جس میں سانس ہوتا ہے اس میں جان ہوتی ہے، اسی لیے نفس کا ترجمہ جان کر دیا جاتا ہے۔ دوبارہ سنیں میں نے کیا کہا، نفس کا اصل ترجمہ سانس ہے، اور جس میں سانس ہو اس میں جان ہوتی ہے، اور جس میں جان ہو اس میں سانس ہوتی ہے، پھر ہی جان ہوتی ہے، تو اسی لیے نفس کا ترجمہ جان کر دیا جاتا ہے۔ نظام تنفس، بتائیں وہ کون سا نظام ہوتا ہے؟ سانس کا ہی نظام ہے، تو یہ نفس، تنفس، نفسا نفسی، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وا، یہ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں شان و شوقت، عفو درگزر، رحم و کرم۔ اور اسی طرح ما جو ہے یہاں پر بھی نیلا ہے، تو جب نیلا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا، تو یہاں اس کا ترجمہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ما اردو میں استعمال ہوتا تو کالے رنگ میں ہوتا، اور کالے رنگ میں ہوتا پھر میں کیا بتاتا؟ ماحول، ماتحت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ما ورائے عدالت، لیکن یہ کیونکہ نیلا ہے تو گویا بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ یشعرون، شعوری طور پر، شعور، لا شعور، کیوں جی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فی قلوبہم، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، اظہار ما فی الضمیر، فی زمانہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قلوب، حرکت قلب بند ہو گئی، ماہر امراض قلب، اسی کی جمع قلوب ہے،
تو یہ اردو میں مستعمل ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، آپ نے شعر سنا ہی ہوگا، اور مریض ہوتا ہے، مرض ہوتا ہے، امراض، یعنی اس کی جمع ہم سب اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فزادہم، فا اور ہوم یہ تو نیلے رنگ میں ہے، بار بار استعمال ہوں گے، یاد ہو جائیں گے۔ البتہ زادہ، زائد، مزید، زیادہ، یہ ہم اردو میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ اللہ بھی ہم جانتے ہیں یہ اردو میں مستعمل ہے۔ مرضن، میں نے ابھی بتایا یہ مرض، یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وا، شان و شوق کا تفو درگزر، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لہم، یہ نیلا ہے، تو نیلے کا مطلب ہے بار بار استعمال ہو کر یہ یاد ہو جائے گا۔ عذابن، میں نے بتایا تھا کہ عذاب کا لفظ تو ہم پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عذاب کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ علیم، رنج و علم، المناک سزا دی، المناک، گویا تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بیما، یہ جو بی ہے کیونکہ اس کا ترجمہ ہے اس وجہ سے، تو اس طرح یہ تو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ البتہ ما جو ہے اس کا معنی جو ہے، تو اس کا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ماحول، ما تحت، ما ورائے عدالت، ما فوق الفطرت، تو گویا یہ اردو میں مستعمل ہے۔ اور کانو، یہ کبھی آئے گا کانا، کبھی آئے گا کانت، کبھی آئے گا صرف کانو، جیسا کہ یہاں ہے، کبھی کنتم، کبھی کننا، تو یہ مختلف شکلوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ یکذبون، کذب بیانی، کیوں بھی جھوٹ بھی بولتے ہیں اور یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، کذب بیانی، کاذب، کذاب، یہ سب الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کے اکثر الفاظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، جو تقریباً 65% ہے۔ جو پتہ چلا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا تو آسان ہے، ہم اس کو مشکل سمجھ بیٹھے ہیں اور مشکل سمجھ کر چھوڑا ہوا ہے۔ آپ آئیں ذرا دیکھیں کتنا آسان ہے قرآن، کم از کم اردو دانوں کے لیے تو بہت آسان۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔